السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو آج کی کلاس اسے اسٹارٹ کرتے ہیں. سترہ لوگ ہو گئے. 25 لوگوں سے آج ہم اسٹارٹ کر دیں گے. مزید کم ہوتے جا رہے ہیں. 17 سے 14 ہو گئے ہیں. پھر 13 ہو گئے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. میرے خیال سے مزید اور لوگ آج نہیں آنے والے. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی ڈومین ہوسٹنگ اینڈ ویب سرورز کے بارے میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تھرڈ ہمارا جو ہے نا آج ویک ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے: ڈومین ایس ایس ایل لائیو ویب سرورز اینڈ ہوسٹنگ. ایک تو جو ویب سائٹ جو کوڈ ہم نے کیا ہے لوکلی، آج ہم کوڈنگ نہیں کریں گے. آج صرف ہم سمجھیں گے کہ آن لائن ویب سرورز کیا چیزیں ہوتی ہیں، ڈومین کیسے بائی کیا جاتا ہے، ایس ایس ایل کیسے انسٹال کیا جاتا ہے، اور مزید ساری جو کنفیگریشنز ہوتی ہیں اور وہ ویب سائٹ کی ایک لائیو سرور کی وہ کیسے ہوتی ہیں. تو آج ہمارا جو کوڈ ہے اس سے زیادہ تعلق نہیں رہے گا. کیا کہتے ہیں، شروع کریں؟ سلیک پر میسج کریں اگر آپ سب لوگ ریڈی ہیں. 1010. کائنڈلی سلیک پر میسج کریں اگر آپ لوگ ریڈی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 गुड वन मंजूर भाई, जब 101 आ गए तो फिर शुरू कर देना चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करते हैं आज जो है ना डोमेन के बारे में, कि डोमेन क्या चीज़ होती है, कहाँ से इसको बाय किया जाता है, मैं कहाँ से बाय करता हूँ, कैसे पे किया जाता है, और इसकी जो रिजर्वेशन होती है उसका क्या तरीका कार होता है। और अगेन कुछ टूल्स भी सीखेंगे हम, डोमेन्स, एसएसएल और इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जब आपका जो कोड रेडी हो जाता है, जैसे कि हमने लोकल के ऊपर वेबसाइट बनाई, ठीक है, ये हमने लोकल के ऊपर वेबसाइट बना ली। अब हम चाहते हैं इस वेबसाइट को हम ऑनलाइन करें, इसका कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ learnwithkasim.com, ये मैं एक वेबसाइट मुझे बनानी है। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए मुझे डोमेन लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे वेब सर्वर लेना पड़ेगा, फिर एसएसएल लेना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं। तो डोमेन सबसे पहले आपको करनी होती है सर्च। अब डोमेन सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट जो कंपनी डोमेन सेल करती है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं गूगल के अंदर बाय डोमेन, तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी ये सब वेबसाइट्स की, ठीक है। तो आप जाके किसी से पहले सर्च कर सकते हैं। ये नेम चीप है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, गोडैडी बहुत फेमस है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़े नाम है ये सारे, ठीक है। और इसके बाद जी रिसेलर क्लब है, ये होस्ट गेटर है, ये सब होस्टिंग की कंपनीज हैं। name.com है। गूगल भी डोमेन सेल करता है। अगर मैं आपको गूगल का भी लिंक सेंड करूं, ये है domains.google, आप गूगल से भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नाम सर्च करें और यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जो चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि मेरी रिसर्च इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और 2014 में मेरी एक वेब होस्टिंग एंड वेब डोमेन की कंपनी भी थी, मैं चलाता था, जहाँ पे हम वेब होस्टिंग सेल करते थे, और वो 1 साल तक मैंने चलाई है। तो मुझे काम बिजनेस के बारे में पता है कि डोमेन कहाँ से बाय किए जाएंगे, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा। सबसे पहले मैं कभी भी डोमेन उस वेबसाइट पे सर्च नहीं करता जहां से बाय करना होता है। हर चीज के लिए, जिस तरह मैं बताता हूँ, एक टूल होता है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है जहां से हमेशा मैं सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल उसका नाम है domaintyper.com। ये वेबसाइट है, ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है डोमेन टाइपर, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये कुछ सेकंड्स के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है कि जो नाम आप ढूंढ रहे हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, इसमें एक्सटेंशन है एक साथ बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कासिम, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये दे देगा कि .com अवेलेबल नहीं है, .net नहीं है, .org नहीं, अलबत्ता kasim.online ये डोमेन अवेलेबल है। तो हम ये नीचे कुछ उसने सप्लायर्स दिए हुए जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पे क्लिक करने से ये मुझे ले जाएगा गोडेडी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक के अंदर। और इसके बाद मैं यहाँ से ये डोमेन बाय कर लूंगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे डोमेन वगैरह हैं। तो मैं सिंपली इसको ऐड टू कार्ट करूँ, जो एक्सटेंशन मुझे चाहिए, और मैं उसको बाय कर लूंगा। दूसरा, आप देखिए कि कितनी स्पीड से इसने मुझे जो ना रिजल्ट दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल लर्न विद कासिम, आप देखें 2 सेकंड के अंदर ये सारे मुझे उसने जो है रिजल्ट दे दिया। और नीचे ये मुझे इंस्टेंट डोमेन जनरेटर भी है। अगर मुझे समझ नहीं आ रही, बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या कौन सा नाम है जिससे हम डोमेन बाय करें, तो ये नीचे ये सारे इसकी सजेशंस हैं, और आप इसको लोड करते जाएं, ये आपको और सजेशन देता जाएगा। तो कोई भी यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि फेसबुक के ऊपर और इन सब सोशल मीडिया के ऊपर आप चेक कर सकते हैं इस नाम के पेजेस अवेलेबल है या नहीं है। ये आपको हेल्प करता है ब्रांड नेम बनाने में। अब मैंने यहाँ पे सोशल पे क्लिक किया, चेक पे, तो आप देखें ये बता रहे फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। और ये कुछ वेबसाइट्स है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये यूआरएल अगर मैं बनाता हूँ, एटसी पे है, वीमियो पे है, ये सब वेबसाइट्स पे ये नाम अवेलेबल है। तो इससे ये फायदा होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ का लर्न विद कासिम एक्स, और यहाँ पे अब चेक करता हूँ, तो आप देखें ये और वेबसाइट्स में मजीद अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है।
تو یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کون سا نام ایسا ہے جو یونیک ہوگا، کیونکہ جتنا آپ کا نام یونیک ہوگا اتنے سرچ انجنز اور مزید جو ہے نا آپ کی ویب سائٹ رینک کرنے میں اور ہر جگہ پہ بڑی ایزی ہو جائے. اگر آپ کا نام کامن ہوگا جو کہ آلریڈی بہت زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں تو وہ بڑا ٹف ہوگا اس ویب سائٹ کو اس نام کو لے کے آپ نے چلانا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈومین کو سرچ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں ہے. سرچ کرنے کے بعد جو میرا طریقہ ہے ڈومین بائی کرنے کا، ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے resell.biz. اچھا، میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ سارے ٹولز یا ان ویب سائٹس کے نام میں آؤٹ لائن کے اندر ایڈ کرتا جاتا ہوں آج کی. یہ ہم آگے انڈرسٹینڈنگ اس کے نیچے، اور یہاں پہ ہم اس کو بلٹس کے ساتھ دیتے جاتے ہیں تاکہ یہ سارے نام ہمارے پاس رہ جائیں. یہ نام ہے، یہ ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے resell.biz. یہاں سے ہم نے ڈومینز بائی کرنے ہیں. میرے کیس میں دو ویب سائٹ سے یہاں سے بائی کرتا ہوں یا پھر میں بائی کرتا ہوں نیم چیپ سے. یہاں پہ بائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپلی آپ نے سائن اپ کرنا ہے. سائن اپ کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا. ایز اے ریسیلر آپ نے سائن اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسٹمر نہیں، کیونکہ ریسیلر میں آپ کو سستا ملتا ہے ڈومین. پھر آپ نے لاگ ان کرنا ہے. یہ ہو گیا لاگ ان. لاگ ان کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی پروڈکٹس کے اندر، اور پروڈکٹس کے اندر ہم آ جاتے ہیں ڈومین رجسٹریشن چیک اویلیبلٹی. اب جو ڈومین ہم نے آلریڈی ڈومین ٹائپر پہ سرچ کیا تھا کہ وہ اویلیبل ہے، اب ہم نے وہ یہاں پر بائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب سمپلی یہاں پر ہم نے آ کے لکھا فار ایگزامپل رن ود قاسم، اور مجھے .com چاہیے. میں نے سرچ کیا تو یہ مجھے بتا دے گا جی یہ اویلیبل ہے، اور اس کی جو پرائس ہے $8.61 کی. اب اگر میں اس کو روپیز میں چیک کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا؟ یہ ویلیو یہاں پہ دی USD ٹو PKR. یہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا. اب دیکھیں یہ مجھے جو پرائس دے رہا ہے وہ 1300 تقریباً 80. ٹھیک ہے نا، اور یہاں سے ہم ڈائریکٹلی اس کو پھر ایڈ ٹو کارٹ کریں گے. ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنا ای میل دیں گے، اور ای میل دینے کے بعد ہم ڈائریکٹ پلیس آرڈر کر دیں گے. لیکن آرڈر کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے یہ ڈومین بائی کرنے کے لیے. تو بیلنس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ورچوئل کارڈ. آپ UBL سے لے سکتے ہیں، آپ جائز کا یوز کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ. آپ اگر اپنے پاس آپ کا ڈائریکٹ بینک سے کوئی کریڈٹ کارڈ ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سائن اپ کیا، لاگ ان کیا، آپ آئے مائی بلنگز میں، اور یہاں پہ آئے پھر ایڈ فنڈ میں. ٹھیک ہے، ایڈ فنڈ پہ آ کے آپ نے کلک کیا. یہاں پہ آپ کو بتا رہے کیسے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ایڈ کرنی ہے. یہاں پہ آپ نے کریڈٹ کارڈ سلیکٹ کیا، پھر کنٹینیو پہ گئے. یہاں پہ اماؤنٹ دی کتنی اماؤنٹ ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں $50. ٹھیک ہے، سبمٹ کیا. سبمٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں پیمنٹ کے پیج پہ لے جائے گا. یہاں پہ ہم نے اپنا جو کارڈ ہے جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں، جو بھی کریڈٹ کارڈ ہے، جیسے نارمل جو ATM کے کارڈ ہیں وہ بھی لائیو ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ویزا کی سروس ہوتی ہے، تو آپ ڈائریکٹ ویزا سے پے سکتے ہیں. کارڈ کی آپ نے ڈیٹیلز وغیرہ دی، ایکسپائری دی، کوڈ دیا، اور یہ سارا کچھ دے کے آپ نے پے ناؤ پہ کلک کیا، اور یہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی. جیسے ہی آپ پے کریں گے تو پے کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس آ جائے گا. اب یہ مجھے ریڈائریکٹ کرے گا واپس میرے ہوم پیج پہ، جہاں پر پیمنٹ نہیں ہوئی میں بھی ریڈائریکٹ نہ کرے تو ہم اس کو واپس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم واپس آ گئے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے آپ لاگ ان کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بیلنس شو ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میرا ابھی شو ہو رہا ہے کہ جی $2.40 جو ہے نا میرے پاس بیلنس میں پڑا ہے. بیلنس ہوگا تو آپ کسی بھی ٹائم شاپنگ کارٹ پہ جا کے یہاں سے پروڈکٹس اینڈ سرچ ڈومین، اس کے بعد آپ بائی کر سکتے ہیں. نمبر 1 ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ ڈومین بائی کرنے کا ہے نیم چیپ کا، وہ بھی بتا دیتا ہوں. namecheap.com.
اس کے اوپر پروموشنز لگتی ہیں کافی زیادہ اور کافی سستے ڈومینز یہاں سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر اگین آپ نے سائن اپ کیا، ڈیش بورڈ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا. اکاؤنٹ بنانے کے بعد اکاؤنٹ میں آپ نے لاگ ان کر لیا. یہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر لیا. یہاں پہ یہ سارے میرے جو ہے نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سارے ڈومینز یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ سارے ڈومینز میں نے یہاں سے لیے ہوئے. اچھا، اب یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو طریقے، یا تو آپ اس میں ٹاپ اپ کر سکتے ہیں. ڈیش بورڈ پہ آ گئے اور یہاں پہ میرے پاس ابھی کوئی پڑے ہوئے 3.17 ڈالرز. تو یا تو ہم ٹاپ اپ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹاپ اپ پہ کلک کریں اور بیلنس پہلے سے ایڈ کریں. اور اسے ایڈ کرنے کے 3 طریقے ہیں. کریڈٹ کارڈ سے پے کر سکتے ہیں، اگر پے پال قسمت سے ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یا بٹ کوائن سے پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پے کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی، اور پھر آپ سمپلی جو ہے نا یہ ڈومینز پہ آگے سرچ کر کے اس کو بائی کر لیں گے. یا پھر آپ ڈومینز سرچ کر کے بائی کر کے اسی ٹائم پیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم آگے ڈومینز کے اوپر، اور ڈومینز کو یہاں پہ آ کے ہم نے لکھا learnwithqasim.com. سرچ کیا. سرچ کرنے کے بعد ریزلٹس آ گئے، اور یہاں پہ ہم نے یہ آپشن آ گیا ایڈ ٹو کارٹ کیا. ویو آئٹمس یہ آ گئے، چیک آؤٹ کر دیا اسے. اب دیکھیں یہ پرائز ہمیں کتنی دے رہا ہے، 8.88. اور جو ٹوٹل اس کی بن رہی ہے نا وہ 9.06 بن رہی ہے. اور وہ جو ڈومین تھا وہ $8 کچھ کا تھا ریسیل ڈاٹ بیز پر. تو اس کا مطلب ریسیل ڈاٹ بیز اس سے نیم چیپ سے بھی سستا ہے ان ٹرمز آف ڈومین پرائس. تو یہ ہم یہاں پہ آ گئے، اور ادھر سے آنے کے بعد ہم نے اس کو کنفرم آرڈر کرنا ہے. کنفرم آرڈر کیا. یہاں پہ یہ ہمیں بولتا ہے کہ آپ پیمنٹ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے پے پال سے پے کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے اس سے پے کر سکتے ہیں، نیا کارڈ ایڈ کرنا ہے اس سے کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آلریڈی ٹاپ اپ کیا ہوا ہے، بیلنس پڑا ہوا ہے، وہ تو آپ یہ سلیکٹ کریں گے اکاؤنٹ فنڈس، اور آپ نے پھر پروسیڈ کر کے ڈومین بائی کر لیا. اچھا، اب جو آگے جو کنفیگریشن ہے اس کی، وہ مین پارٹ ہے جس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں بات کروں. آپ نے ڈومین بائی کر لیا، پرچیز کر لیا، کریڈٹ کارڈ وغیرہ ایڈ کر کے سمپل سا پروسیس. جیسے آپ بائی کریں گے ڈومین آپ کے پاس یہاں پہ ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو ڈومین ہے اس کو ہم نے پوائنٹ کرنا ہوتا ہے ویب سرور سے، کیونکہ ہر ڈومین کسی نہ کسی ویب سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور ہماری جو فائلز ہیں جو ہم نے لوکل پہ ابھی ڈیزائن کی یا بنائی، وہ اس ویب سرور کے اوپر ہم نے رکھنی ہوتی ہے، اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ڈومین بائی کیا. اور جو مین چیز ہے ہر ڈومین کے اندر، فار ایگزامپل میں اوپن کرتا ہوں جی toursmark.com. یہ ڈومین ہے، اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. کسی بھی ڈومین کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے سرور نیمز. جو دوسرا سرور جو ویب سرور ہے اس کے ہمیں سرور نیمز چاہیے ہوتے ہیں اپنے ڈومین. جب بھی ہم کہیں سے ہوسٹنگ بائی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مینلی کسی بھی ویب سائٹ کے لیے، ایک ڈومین اور ایک ویب ہوسٹنگ. کلاس کب سٹارٹ ہوگی بھائی؟ سٹارٹ ہے. آپ کہاں رہ گئے؟ کوئی 25 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، تو ہمیں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک ویب ڈومین اور ایک ویب ہوسٹنگ. ٹھیک ہے، تو وہ ڈومین ہم نے بائی کر لیا. ڈومین کے بعد ہم ویب ہوسٹنگ کہیں سے بھی بائی کریں گے تو اس ویب ہوسٹنگ کا ہمارے پاس نیم سرور ہوگا، اور ہم نے اس ڈومین کو بائنڈ کرنا ہوگا اس نیم سرور کے ساتھ، اس ہوسٹنگ کے ساتھ. تو اس کے لیے ہمیں ہر نیم سرور کے یہ ملتے ہیں NS. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ns.1.dreamstouch.com ns2.dreamstouch. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی ڈومین کو جب کسی پرٹیکولر ہوسٹنگ پہ بائنڈ کرنا ہے تو ہم اس ڈومین کی سیٹنگز میں جا کے یہ 2 چیزیں دے دیں گے. اچھا، اب اگر آپ گو ڈیڈی سے بائی کریں گے ویب ہوسٹنگ، تو اس میں
ایڈٹ کرنا ڈومین کو اور وہاں پہ دینا تھوڑا سا الگ ہوگا. ریسیل سے بائی کریں گے وہاں پہ الگ ہوگا. نیم چیپ کا یہ طریقہ جس طرح میں نے ڈومین کو مینیج کیا اور یہاں پہ یہ نیم سرورز کا آپشن ہے. میں اب چلا جاتا ہوں ریسیلر پر, ریسیل ڈاٹ بیس پہ, جہاں سے پہ میں سب سے زیادہ ڈومینز میں بائی کرتا ہوں. یہاں پہ میں لاگ ان کر لیتا ہوں. میں دونوں آپشنز آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہوگا. اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ اگر آپ جہاں سے ویب ہوسٹنگ ڈومین بائی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کریں, ان کو وہ چھوٹی چیزوں کے لیے 3 4 دن لگا لیں گے. تو اگر یہ چیزیں آپ کو خود سے آتی ہوں گی تو بڑا ہی آپ کے لیے ایزی ہوگا. آپ ود ان اے منٹ سے ساری چیزیں خود سے کنفیگر کر لیں گے. مطلب ڈومین کہیں سے لیا, ایس ایس ایل کہیں سے لیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا اپنا یہ ہوسٹنگ آپ نے کہیں سے لی, تو اور ساری چیزوں کو خود سے کنفیگر کر, اور اس میں بڑا مزہ بھی آتا ہے. اور یہ ون ٹائم ہوتا ہے, ایک بار آپ نے ساری چیزوں کو کنفیگر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم آتے ہیں ڈومینز کے اوپر. فار ایگزامپل یہ میرے ریسنٹلی پرچیز ڈومینز ہیں. اس کے اندر ہم نے اس کو جو ہے نا, اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ ہم ڈیش بورڈ پہ آئے, میں نے ریسنٹلی ایڈٹ پہ کلک کیا اور اس کے بعد میں نے ایک ڈومین سلیکٹ کر لیا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ میں نے ڈومین بائی کیا ہے. اب اس کے اندر اگین یہاں پہ دیکھیں یہ آپشن ہے نیم سرورز کا. اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو اگین اس کے اندر بھی یہ نیم سرور 1 اور نیم سرور 2 یہ دو ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سرور کے نیم سرورز ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ ڈومین اس کے ساتھ بائنڈ کر سکیں. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ویب ہوسٹنگ کے بارے میں کہ وہ کہاں سے ملتی ہے, میں کہاں سے لیتا ہوں, اور کیسے اس کو جو ہے نا مینیج کیا جاتا ہے. اگر ڈومین سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آج ہم سوال ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں 5 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں آپ کو, بلکہ 7 منٹ کا, 6 منٹ کا. 5:34 ہو چکے ہیں, تو 5:40 تک ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر کوئی سوال ہے اس دوران ڈومین سے ریلیٹڈ تو آپ بتا دیں, تو ہم ساتھ میں جو ہے نا اس کو, کیونکہ بعد میں پھر اس کے اوپر پریکٹس کرنا, ہی سارے لنکس وغیرہ میں بند کر دوں گا تو پھر سے اس کو اوپن کرنا مشکل ہوگا. یہاں تک سب سمجھ آ گیا ہے؟ جی بالکل. ڈومین کی جو فیس ہوتی ہے وہ سالانہ ہوتی ہے, اور اگر آپ ڈاٹ پی کے لیتے ہیں ڈومین تو اس کی جو ہے نا وہ 2 سال کی, اور وہ 2500 فیس ہے. ڈاٹ کام, ڈاٹ نیٹ, ڈاٹ او آر جی یہ سب سال کے لیے آپ پے کرتے ہیں, اور جو ڈاٹ پی کے ہے وہ 2 سال کے لیے کم سے کم آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے تو سب 1 ٹائپ کر دیں تاکہ میں آگے پھر ہوسٹنگ کی طرف چلا جاؤں. منظور بھائی مجھے سیریسلی ماسکنگ کا نہیں پتا, میں نے شاید آپشن ہی کہیں پر دیکھا تھا. شاید ماسکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈومین کو ایک اور سرور کے اوپر ہوسٹ کرتے ہیں جہاں پہ آلریڈی ایک ڈومینز کی ہوسٹنگ چل رہی ہے, لیکن آپ اپنے ڈومین کو ماسک کرتے ہیں, آپ کو دوسری ہوسٹنگ بائی نہیں کرنی پڑتی. جی آپ نے خود سے کریٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے بائی کرنا ہوتا ہے, اور بائی کرنے کے لیے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ نے بائی کرنا ہے. اچھا 2 1 آ گئے, 3 1 اور آ جائیں, 5 لوگ صرف بول دیں کہ آگے بڑھیں تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. جی نیم سرور کا جو تعلق ہے وہ ویب ہوسٹنگ سے ہے. اب اگر ہم ہوسٹنگ کے پاس جاتے ہیں نا, ہوسٹنگ کریٹ کرتے ہیں اور ڈومین کنفیگر, پھر ایزی ہو جائے گا. electriccar.com sold yesterday. جی بالکل ڈومینز بہت مہنگے ہوتے ہیں. چلیں جی 4 1 ہو گئے, 1 1 اور آ جائے تو ہم, جی آ گیا ایک اور 1. چلیں ٹھیک ہے جی, اب میسیجز کو یہاں پہ چھوڑ دیں تو ہم چلتے ہیں ہوسٹنگ کی طرف. زیادہ لوگوں کو ڈومینز کی سمجھ آ چکی کہ ڈومینز کیا ہوتا ہے, کیسے کنفیگر ہوتا ہے.
اچھا اب ہوسٹنگ جو ہے نا، کچھ سوال آ رہے ہیں. فاروق بھائی میں آلریڈی بتا چکا ہوں، ڈومین جو ہے نا آپ کا نام ہوتا ہے اور ہوسٹنگ ویب سرور ہوتا ہے. ڈومین یہ ہے نا، جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سرچ کیا تھا ڈومین ٹائپر پہ، یہ ڈومین ہے، ٹھیک ہے نا، .com .net. اور ویب ہوسٹنگ وہ ہے سرور جہاں پہ ہم نے فائلز اپلوڈ کرنی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ رہ گیا ہے مزید، تو یہ جو مین جو اس کی کمپنی ہے نا جہاں سے سارے ڈومینز ایشو ہوتے ہیں، اس کا نام ہے ICANN. ICANN، ٹھیک ہے. تو یہ ICANN کے سارے رولز ہیں ڈومینز وغیرہ کے لیے، اور سارے لوگ جو بائی کرتے ہیں نا وہ ICANN سے. آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہو نا، لیکن اس یہاں پہ آنے کے لیے، اتنے بڑے لیول پہ آپ کو سمجھنے کے لیے ڈومین کہاں سے، مین سب لوگ کہاں سے بائی کرتے ہیں اور کون اس کو ایشو کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی کمپنی اگر آپ چلا رہے ہیں آپ کو. ادروائز اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں، آپ نے اپنی ویب سائٹ چلانی ہے، کلائنٹس کی ویب سائٹ، تو آپ کو پھر ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ان چیزوں سے آپ سے کوئی خاص تعلق آپ کا ہے نہیں. ٹھیک ہے سعود بھائی، تو یہ چیز ہماری کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں ہوسٹنگ کی طرف، مزید ٹائم نہیں ضائع کرتے. اچھا ہوسٹنگ کے نا 3-4 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایک ویب سرور لیں اور اس سرور کو خود سے آپ مینیج کریں. اس سرور کی تمام چیزیں جو ہے نا آپ نے خود سے کنفیگر کرنی ہے، اس کے سافٹ ویئرز آپ نے کرنے ہیں، اس کے نیم سرورز آپ نے خود سے مینولی بنانے ہیں، اور وہ ساری چیزیں. اس کے لیے آپ کا ٹیکنیکل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو سرور ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. میرے کیس میں کیونکہ مجھے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، تو ان چیزوں کا مجھے کافی ڈیپلی نالج ہو چکا ہے. اب ایک کمپنی جس کا نام ہے linode.com، اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں. تو linode.com ایک کلاؤڈ VPS دیتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. اور کلاؤڈ کا مطلب صرف سمپل سا اگر میں آپ کو لفظوں میں بتاؤں کہ یہ ہے کہ یہاں پہ کلاؤڈ میں آپ کے ملٹیپل سرورز ہوتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر. اگر ایک سرور آپ کا ڈاؤن ہوتا بھی ہے تو جو سیکنڈ سرور ہے آپ کا وہ اپ ہو جاتا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے، پرفارمنس کے لحاظ سے بہت جو ہے نا کلاؤڈ سروس بہتر ہوتے ہیں نارمل سرور سے. نارمل سرور صرف آپ کا ایک ہی سرور ہوتا ہے، اس میں HDO یا SSD ہارڈ ڈسک ہو، اور اگر وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو آپ کی پوری ویب سائٹ بند ہو سکتی ہے. البتہ جو کلاؤڈ سرورز ہیں نا، ان کی ان کے اندر نوڈ بیلنسرز ہوتے ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ کے یوزرز کو، ٹریفک کو ملٹیپل سیکشن یا کمپوننٹس کے اوپر یا کنٹینرز کے اوپر آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ مطلب بڑی ویب سائٹ، انٹرپرائز لیول کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے نا، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مینولی یہاں پہ جاتے ہیں، ہم صرف ایک سرور لیتے ہیں. میں آپ کو لاگ ان کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ ہم ہوسٹنگ بائی نہیں کرتے، ہم پورا سرور بائی کرتے ہیں، اور پھر اس سرور کو ہم خود کسٹمائز کرتے ہیں. اس کے اوپر cPanel ہے ایک سرور کو مینیج کرنے کے لیے سافٹ ویئر، وہ انسٹال کرتے ہیں. اب میرا یہ اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر فار ایگزامپل میری ایک ویب سائٹ ہے phptravels.org، اور یہاں پہ یہ اس پورے سرور کا جو ہے نا گراف میرے پاس چل رہا ہے. یہ سرور کی IP ہے یہاں پر، اور اس کے بعد یہ سرور کا سائز میں کر سکتا ہوں. اس سرور کی مجھے ہارڈ ڈسک کتنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ سرور مجھے ایک گھنٹے کے حساب سے کتنے کا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں. منتھلی جو ہے نا میں $20 اس سرور کا پے کرتا ہوں. اسٹوریج اس کے اندر جو ہے یہ 80 GB ہے. ریم جو ہے اس کا 4 GB ہے اس سرور کا. منتھلی $20 کا ہے، اور 4 GB یہ کرنٹ پلان اس لینوڈ کے لیے، اس سرور کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مجھے سستا اور سرور چاہیے تو یہاں $5 کا سرور بھی، پورا سرور مل جاتا ہے $5 کا. اور یہ سستا اس لیے بہت پڑتا ہے کہ ہم اس کو خود سے مینیج کر سکتے ہیں، اس کو خود سے کنفیگر کر کے ساری چیزیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت سمپلی سرور یہاں سے بائی کرنا ہوتا ہے. میں یہ رفلی بتاؤں گا کیونکہ فی الحال یہ آپ لوگوں کے سیکھنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مطلب لانگ رن میں آپ کو یہ بعد میں کام آئے گا. تو ہم سمپلی یہاں پہ لینوڈ پہ کرنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے اس میں بیلنس ایڈ کریں. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ کریٹ لینوڈ پہ. اس کے بعد یہ آپ کو آپشن دے دیتا ہے، یہاں پہ یہ سارے سرورز ہیں، کون سی اسپیکس کا آپ کو چاہیے. $5 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ جاتا ہے جی 900 تقریباً $1000 تک. تو جو سرور آپ نے بائی کرنا ہے، آپ ڈائریکٹ سرور بائی کرتے ہیں. سرور بائی کرنے کے بعد آپ اپنے سرور کو کنیکٹ کرتے ہیں
پٹی کے ساتھ ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے پٹی. ٹھیک ہے، اس کا لنک بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ. پٹی کیا کرتا ہے، یہ آپ کے سرور کے ساتھ آپ کے پی سی کو کنیکٹ کر دیتا ہے، میں بھی میرے پاس ہو. پھر آپ نے کمانڈ پرومپٹ کے تھرو، اب دیکھیں یہ میں نے میرا ایک سرور ہے، میں وہاں پہ لاگ ان کرتا ہوں ریئل ٹائم پہ. یہ میں نے لاگ ان کر لیا سرور کے اندر. یہاں پہ میں لکھتا ہوں dir ڈائریکٹری، یہ ڈائریکٹریز آ گئی. اب اگر میں بیک جاتا ہوں، ڈبل ڈاٹ ہم لکھیں گے، ہم بیک پہ آ جائیں گے، سوری سی ڈی یا مین پہ آ گئے. یہاں پہ ایل ایس کرتے ہیں، یہ سرور کی ساری فائلز ہیں. تو یہاں سے آپ نے ایک بلینک سرور بائی کرنا ہوتا ہے جس میں آپریٹنگ سسٹم بھی آپ چاہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھیں، اس میں سینٹوز ہے، آرچ ہے، الپائن ہے، اس میں یوبنٹو ہے، فیڈورا ہے، یہ سارے اس کی آپریٹنگ سسٹم اوپن سورس ہے. تو یہ آپ نے جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم چاہیے، آپ ونڈوز کا سرور بھی بائی کر سکتے ہیں. اور وہ بائی کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا، ونڈوز کے سرور اگر آپ کو آن لائن بائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ولٹر پہ جانا پڑے گا. ایک اور ویب ہوسٹنگ سرور ہے، ویب سائٹ ہے. یہاں پر بھی میرا اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ بھی ہم نے ونڈوز کے سرورز لیے ہوئے ہیں کچھ اپنے الگ کاموں کے لیے. تو آپ ونڈوز کے سرور یہاں پہ بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے زیادہ سرور جو ہے نا وہ لینوڈ کے اوپر ہے. تو سرور آپ نے بائی کیا، پوٹی کے ساتھ آپ نے سرور کو کنیکٹ کیا. کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سرور کو مینیج کرنا سٹارٹ کر دیا. آپ جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں وہ سارا کمانڈ پرومپٹ کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اور ہائی جو ہے نا آپ کو اس کے لیے انفارمیشن چاہیے ہوگی، لیکن فی الحال آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سرور خود سے بائی کریں، اس کو مینیج کریں، کسٹمائز کریں، اور پھر آگے اس کی ہوسٹنگ نیم سرور یہ ساری چیزیں بنائیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنی بنائی ہوسٹنگ لے لیں. ایک سرور پہلے سے مینیج ہو، سارے سافٹ ویئر انسٹالز ہوں، آپ کو صرف وہاں سے ہوسٹنگ بائی کی اور اس کو جو ہے نا آپ نے نیم سرورز اپنے ڈومین پہ دے دیے. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا A2 ہوسٹنگ، اس کمپنی کو. اس کو بھی ہم اپنے پاس دے دیتے ہیں یہاں پر. اچھا، اس کا طریقہ بھی بڑا سمپل ہے. آپ یہاں پہ آئے، یہاں پہ اس کے ہوم پیج کے اوپر بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو پیکج شو ہو رہے ہیں. اچھا، جو ہوسٹنگ ہے وہ آپ مہینے کے لیے بائی کرتے ہیں. اگر چاہیں تو سال کے لیے بھی بائی کر سکتے ہیں، ادروائز لوگ منتھلی پے کرتے ہیں. چاہے جو ویب سرورز ہیں جس طرح میں نے آپ کو دکھایا نوٹ کے اوپر، وہ بھی منتھلی ہی ہوتے ہیں. ڈومینز پورے سال کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ آتے ہیں، آپ کو یہاں پہ شیئرڈ ہوسٹنگ نظر آ رہی ہے، آپ کو ورڈ پریس ہوسٹنگ نظر آ رہی ہے، وی پی ایس ہوسٹنگ نظر آ رہی ہے. یہ وی پی ایس ہوسٹنگ وہی ہے جو ہم نے لینوڈ کے اوپر دیکھی تھی. A2 بھی سیل کرتا ہے آپ کو وی پی ایس، لیکن آپ یہاں پہ پرائس دیکھیں، کم سے کم $25 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور یہاں پہ لینوڈ میں ہمارے پاس $5 میں سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نینو نوڈ جو ہے یہ $5 کا. تو یہ ایکسپیرینس بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بعض اوقات انسان لٹ جاتا ہے آن لائن اور وہی چیز بہت سستی کہیں اور مل رہی ہوتی ہے، لیکن آلریڈی لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا نہیں ہے. اور یہ کلاؤڈ بھی نہیں ہے جو یہ دے رہے ہیں، جو جتنے بھی یہ سروس اپنے دے رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ بندہ جو ہے نا وہاں سے بائی کرے. اچھا، اب ہم آتے ہیں، نارملی جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ ہوسٹنگ بائی کرتے ہیں تو وہ شیئرڈ ہوسٹنگ ہی لیتے ہیں. اگر آپ کا ورڈ پریس ہے جس کو ہم بعد میں بات کریں گے، وہ بائی کر سکتے ہیں وی پی ایس سے. پھر ریسیلر ہوسٹنگ بھی لے سکتے ہیں. ہوسٹنگ لے کے آپ آگے لوگوں کو بھی بیچ سکتے ہیں، اس سے بڑا منافع ہوتا ہے. وہ بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر ڈیڈیکیٹڈ سرور بھی آپ لے سکتے ہیں، پورے کا پورا ایک سرور آپ کا ہوگا الگ سے، اور اس کو خود سے آپ مینیج کر رہے ہوں گے. تو ہم آ جاتے ہیں شیئرڈ ہوسٹنگ میں. شیئرڈ ہوسٹنگ میں یہ سارے پیکیجز ہیں ہمارے پاس، ہم اس میں کوئی بھی پیکیج بائی کر سکتے ہیں. میں ڈائریکٹ لاگ ان کرتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو یہ میرا اکاؤنٹ پہ میں نے لاگ ان کر لیا. لاگ ان کرنے کے بعد یہاں پہ میری ایک ہوسٹنگ ہے. ہم آ جاتے ہیں مائی سروس کے اندر. یہاں پہ میری ایک ایکٹیو ہوسٹنگ ہے، اس کو میں کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ جب آپ ہوسٹنگ بائی کریں گے نا کہیں سے بھی، تو وہ آپ کو جو بنی بنائی ہے، جس طرح شیئرڈ ہوسٹنگ ہم نے یہاں سے بنی بنائی لی، یہ آپ کے کیس میں ریکمینڈ کروں گا. جب بھی آپ میں سے کسی نے ہوسٹنگ لینی ہو وہ یہاں سے لے. تو یہاں پہ آپ کو جب آپ ہوسٹنگ بائی کر لیں گے تو بائی کرنے کے بعد سروس میں آ کے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو دے رہا ہے نیم سرورز. یہ دیکھیں یہاں پہ 1 2 3 4. ٹھیک ہے،
ہمیں صرف یہ 2 کی ضرورت ہے، باقیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور چاہے تو باقیوں کو بھی استعمال کر سکتے. تو ہم نے صرف یہ نیم سرورز کاپی کرنا ہے یہاں سے، اپنے ڈومین جہاں سے بھی ہم نے بائی کیا، چاہے وہ نیم چیپ سے بائی کیا، یہاں پہ ہم نے دینا نیم سرورز، یا ہم نے resell.biz سے بائی کیا، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دینا ہے نیم سرور. اس طرح سے یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا. تو یہ اور ہم نے کاپی کیا اور وہاں پہ پیسٹ. اب اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ڈومین ہے اور ہماری جو ہوسٹنگ ہے وہ آپس میں لنک ہو جائے گی. جیسے ہی آپس میں وہ لنک ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے پاس سمپلی جو ایک طریقہ رہتا ہے، ہم نے اپنی ہوسٹنگ کے اندر لاگ ان کرنا ہے، لاگ ان کرنے کے بعد اپنی فائلز کو اپلوڈ کرنا ہے. اب اس کے لیے فار ایگزامپل میری ایک ویب سائٹ ہے weskit.com. اب ہم نے یہاں پہ اس کے .com/ لکھنا ہے سی پینل. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ویب سائٹ کے سی پینل جو کنٹرول پینل ہے اس میں ہم نے لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد ہماری جو فائلز ہیں جو بھی ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے. یہ اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ کا عموماً جو کہ ویب سائٹس کے ساتھ آتا ہے سی پینل کا، اور آپ نے اس کو لاگ ان کر لیا. جیسے لاگ ان کریں گے تو یہ ساری آپ کی ویب سائٹ کی کنٹرولز آپ کو نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو ہم پڑھیں گے کہ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، کیا ان کا فائدہ ہے. تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ سمپلی ہم نے آنا ہے فائل مینیجر میں، اور فائل مینیجر کے اندر یہ ہمارے پاس ساری فائلز آ گئی. اب اس کے اندر ہم نے آنا ہے پبلک HTML میں. پبلک HTML وہ فولڈر ہے آپ کی ہوسٹنگ کا جہاں پر آپ کی ویب سائٹ کی ساری فائلز پڑی ہوتی ہیں. تو ہم آ جائے اس کے آگے پبلک، اس کو یہاں پہ پبلک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ساری HTML PHP کی یہ ساری فائلز پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ فار ایگزامپل ایک نیو فائل بناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں test.php، اور اس کو پھر ہم ایڈٹ کرتے ہیں آن لائن لائیو سرور پہ. اور ادھر ہم اس کے لکھ دیتے ہیں ٹیسٹ پیج. اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں اور ہم آتے ہیں ویب سائٹ پر weskit.com/test. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیا آ گیا، ٹیسٹ پیج. اور یہ لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اب یہ ڈومین میرے پاس ہے، اس کے ساتھ میں نے ہوسٹنگ بائی کی ہوئی ہے، اور پھر ہوسٹنگ پہ ہم نے لاگ ان کیا. لاگ ان کر کے ہم نے ایک فائل بنائی اور اس فائل کے اندر ہم نے یہ چیزیں ایڈ کر دی. اب اس میں ملٹیپل طریقے ہیں. جو ہم نے لوکل پہ ویب سائٹ بنائی تھی ہم چاہیں تو وہ بھی ڈائریکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں، بلکہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں. میں یہاں پہ ایک فولڈر بناتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ ٹیسٹ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس کو نہ کلک کیجیے گا، یہ میسج بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ فولڈر بنایا اور اس کا نام رکھا ایڈ ریئل، اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم اپلوڈ پہ آ گئے. پھر ہم چلے گئے ہمارے فولڈرز میں جہاں پہ وہ ایڈ ریئل کی فائلز پڑی ہیں. اس کو ہم نے کمپریس کر لیا. کمپریس کرنے کے بعد زپ میں ہم نے اس کو ساری فائلز کو اکٹھے ایک ساتھ ہی 1 بائی 1 تو نہیں اپلوڈ کر سکتے، ٹائم لگے گا. تو یہ ساری فائلز کو اپلوڈ کر دیا. اپلوڈ کرنے کے بعد پیج کو ریفریش کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا. زپ کو ایکسٹریکٹ ہو کے پیج ریلوڈ کیا تو یہ ساری فائلز یہاں پر آ گئی. اب ہم آتے ہیں یہاں پر اور ادھر ہم لکھتے ہیں ایڈ ریئل. تو اب آپ دیکھیے گا یہ ہماری جو ہم نے لوکل پہ کوڈ کیا تھا جو سارا کچھ یہ ہمارا لائیو ہو گیا. ہماری جو مین ڈومین ہے اس کے آگے ہم نے فولڈر بنا کے اس کے اندر فائل رکھی. مین ویب سائٹ کو ہم نے نہیں چھیڑا. ہم چاہتے تو مین فائل کے اوپر بھی اپڈیٹ کر سکتے تھے. فار ایگزامپل اس کو میں بیک کرتا ہوں. یہ مین فولڈر ہے ہمارا HT docs کا، HTML پبلک کا. اگر میں فائلز یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا تو مین ڈومین، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے ایک فولڈر بنایا اور اس کے اندر رکھا تاکہ ہماری مین ویب سائٹ ڈسٹرب نہ ہو. اب یہ لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں یہ ڈومین پہ ہماری ہوسٹنگ ہے اور ہوسٹنگ پہ ہم نے یہ فائلز اپلوڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی ایک جو لاسٹ ہے آج کی چیز، وہ ہے SSL. اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک شیئر کروں گا، وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ SSL. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. SSL یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی ویب سائٹ آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک تالا بنا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس تالے پہ جب آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ سرٹیفکیٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا ویلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر SSL جو ہے نا
انسٹالڈ ہے. SSL کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی ویب سائٹ کے URLs ہیں, آپ کے ویب سائٹ کا کانٹینٹ ہے, آپ کا ویب سائٹ کا بہت سارا ایسا مٹیریل ہے, اگر آپ اپنے ویب سائٹ کے اوپر SSL انسٹال کرتے ہیں تو وہ یہ سارا انکرپٹ ہو جاتا ہے. انکرپٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے وہ آپ کو بچاتا ہے بہت سارے اٹیک سے, بہت سارے ایشوز سے. پھر اس کے بعد جیسے گوگل ہے, جیسے یاہو ہے, جیسے search.com ہے, یا جتنے بھی باقی مزید سرچ انجنز ہیں جہاں پہ اپنی ویب سائٹ کو آپ جا کے سبمٹ کرتے ہیں رینکنگ کے لیے, تاکہ جب لوگ سرچ کریں تو آپ کی ویب سائٹ وہاں پہ شو ہو جائے, اس کے لیے بھی SSL کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میرا یوٹیوب پہ ایک اور چینل ہے, اور وہاں پہ میں نے اس کا پورا ایک ٹیوٹوریل بنایا ہوا ہے کہ SSL کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے ٹیک ٹی وی پرو. یہ والا چینل میرا ہے, اور اس کے اندر ایک ہمارا ویڈیو ہے SSL کا. یہ والا ویڈیو, اس کا لنک میں شیئر کر رہا ہوں. اس میں فری آف کاسٹ SSL کیسے انسٹال کرنا ہے ویب سائٹ پہ, وہ میں نے بتایا ہوا ہے. تو 3 چیزیں آج ہم نے سیکھی. ایک ڈومین, پھر اس کے بعد ویب سرور ہوسٹنگ, اس میں مینیج بھی ہے, اور جو ہے نا تیار شدہ ویب سرور ہم وہ بھی لے سکتے ہیں A2 ہوسٹنگ سے. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی جو ہے نا یہ SSL ہے, کہ ویب سائٹ کے اوپر SSL ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 6 منٹ مزید رہ گئے ہیں سوالات کے لیے, تو کائنڈلی جس کے پاس جو بھی سوال ہے وہ جلدی سے پوچھ لے, اس سے پہلے جو ہے نا ہم وائنڈ اپ کریں آج کا جو ہمارا سیشن تھا. بلکہ ان کو اوپن رہنے دیتے ہیں, میں بھی کوئی سوال آ جائے. جی بھائیوں, کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو کر لیں. بابر بھائی, آپ جب بھی کوئی ہوسٹنگ لیتے ہیں نا, جیسے میں نے وہ H2 کا دکھایا تھا, یہ شیئرڈ ہوسٹنگ پہ آ رہا ہوں, تو سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اسپیکس ہیں, یہ آپ کو بتا رہا ہے 100 GB اس کی اسٹوریج ہے, یہ ہے وہ ہے جی. یہاں پہ گیٹ فل ڈیٹیلز پہ آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کو مزید بتا دے گا کہ اس ویب سائٹ کی اسٹوریج کتنا ہے, ڈیٹا بیس کتنے آپ بنا سکتے ہیں, ٹرانسفر کتنا کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اسی طرح سے اگر ہم لینوڈ پہ آئیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ اسٹینڈرڈ لینوڈ میں یا نینو لینوڈ میں یہ سارے سرور کی اسپیکس آ رہی ہیں کہ جو اسپیکس ہمیں چاہیے ہم لے سکتے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں کتنے سرور کی ضرورت ہے. تو اس کا سمپلی طریقہ کار ہے, اگر آپ نے خود سے سرور لینا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے تو آپ کوشش کریں سب سے سستا والا سرور لیں. ٹھیک ہے, یہ جو کلاؤڈ سرور ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان میں مزید ریم جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں, آپ اس کو ریسائز کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے دکھایا تھا, یہ میں لینوڈ پہ آ گیا اور یہاں پہ میں نے ریسائز پہ کلک کیا. اب اس کے بعد یہاں پہ میں ابھی کرنٹ میرا پلان یہ ہے, اب میں چاہوں تو میں $1000 والے لینوڈ پہ چلا جاؤں 5 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے نا اسپیسیفکیشن میرے سامنے. تو اگر آپ کو فیل ہوتا ہے ویب سائٹ سلو ہے, اب جو آپ سافٹ ویئر ویب سائٹ میں انسٹال کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ریم کم ہے, بعض اوقات آپ ورڈ پریس یوز کرتے ہیں یا جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں CMS وغیرہ, وہاں پہ آپ کو ایررز یا انفارمیشن آ جاتی ہے, ویب سائٹ سلو چل رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, ویب سائٹ کو مزید ہیوی ہونا بہت ضروری ہے, تیز ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر آپ جب چاہیں اپنے سرور کو اسپیسیفکیشن زیادہ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے تیار شدہ سرور لیا ہوا ہے تو ہوسٹنگ بالکل ریڈی لی ہوئی ہے, سارا کچھ مینیج ہے, آپ نے خود سے اس کو مینیج نہیں کیا ہوا, تو اس کے لیے بھی اگر آپ نے سستی ہوسٹنگ لی ہو, جیسے کہ یہ $3 مہینے کا ہے, اور اگر آپ نے یہ آپ کو لگتا ہے کم ہے اسپیڈ, اس کی پرفارمنس اچھی نہیں, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے اسی کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. یہ $4 والی لے سکتے ہیں, یا پھر $10 یا پھر 14 والی, تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی انصر بھائی, بہت زبردست سوال ہے آپ کا. یہ 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی, ایک جو ٹیکنالوجی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ کے سرور کے اوپر. لیکن 85% بلکہ 90% جو ہے نا آپ کے سرور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹیکنالوجی کا جو ڈیپینڈنسی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پرانی ٹیکنالوجی بھی استعمال وہ کی ہے, اور سرور آپ نے جو ہے نا تباہ کا بلا کا سرور لیا ہوا ہے, جس طرح یہ $1000 والا ہے جس کی اسپیسیفکیشن آپ دیکھیں, میں نے آج تک اتنا مہنگا سرور نہیں لیا.
جیسے کہ آپ دیکھیں یہ کتنا ہے، اس میں جو ہے نا سی پی یو جو ہے نا 32 سی پی یوز ہیں اس کے اندر، اور اسٹوریج اس کا اتنا ہے، اور یہ ایس ایس ڈی ہے، یہ جتنے بھی سرورز ہیں سارے ایچ ڈی ڈی نہیں ہے، اور ریم اس کا جو ہے نا 192 جی بی ریم ہے اس سرور کا، جو نارملی بڑی بڑی کمپنیز لیتی ہیں ان کے سرورز، ان کے جو اسپیسیفیکیشن اتنی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بہت زبردست سرور لیا ہوا ہے، تو اگر ٹیکنالوجی جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سلو بھی ہے، تو سرور کی اسپیسیفیکیشن کی وجہ سے وہ بہت ہی عمدہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے سرور بہت ہی بیکار لیا ہوا ہے، جیسے کہ یہ نانو نوٹ ہے $5 والا، اس میں صرف 1 GB ریم ہے، 1 GB ریم کا آپ نے سرور لیا ہے، اب اس کے اندر آپ جتنی بھی اچھی ٹیکنالوجی کا سافٹ ویئر انسٹال کر دیں، یہ تب بھی جو ہے نا بہت ہی ایوریج میں چلے گا، یہ وہ پرفارمنس آپ کو نہیں دے گا۔ تو سرور بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ٹیکنالوجی سے، جو بھی آپ کی اسپیڈ ہے، پرفارمنس ہے، یہ ساری ریلائی کرتی ہے سرور کے اوپر۔ ایزی پیسہ سے ڈومین اینڈ ہوسٹنگ پرچیز ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر بے انتہا کمپنیز ہیں، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے بڑی ان میں سے ویب سولز ہے، جن میں ڈومین اور یہ سب کافی زیادہ لیتے ہیں۔ ایک کمپنی یہ ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، websouls.com۔ ایک اور ہے، اس کا نام ہے کریٹو آن، یہ لاہور کی کمپنی ہے، یہ بھی بڑا اچھا لیول پہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ جا کے ڈومین بائی کریں، اور ڈومین بائی کرنے کے بعد ایزی پیسہ سے آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں۔ اگر منتھلی چارجز نہ پے کریں تو کیا وہ ڈومین بائی کر سکتے ہیں؟ سر اگر منتھلی چارجز پے نہ کریں بائی کرنے کے بعد، تو کیا کوئی اور ڈومین، اچھا ڈومین تو ہے نا منتھلی نہیں ہے، وہ سالانہ ہے فاروق بھائی، یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اگر آپ سال کے بعد پے نہیں کرتے، سال کے بعد اس کا ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے 30 دن کا، ٹھیک ہے۔ اگر 30 دن کے اندر آپ اپنے ڈومین کی جو فیس ہے وہ پے نہیں کرتے، آپ کو ای میل آئیں گی 2-3 مرتبہ کہ جی پے کر دو، پے کر دو۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا جو ڈومین ہے وہ چلا جائے گا اس رجسٹرار کے پاس، اس کے پاس اویلیبل ہو جائے گا، اور اس کی مرضی ہے پھر آگے وہ خود سے بائی کر کے سیل پہ لگا دے، یا پھر کوئی اور اس کو پبلکلی بائی کر لے اگر رجسٹرار اس کو اویلیبل کرتا ہے پبلک کے لیے۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ڈومین بائی ہوا ہے، 1 سال تک وہ چلا ہے، تھوڑی بہت ٹریفک اس کے اوپر ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو وہ پھر جہاں سے بھی آپ نے بائی کیا ہے، اگر آپ نے گو ڈیڈی سے بائی کیا ہے، ریسیل سے یا نیم چیپ سے، تو وہ پھر اس کو پبلکلی اویلیبل نہیں کرتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں اس کے اوپر اس کو وہ آکشن میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ اسی ڈومین کے اوپر، فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں، میرا ایک ڈومین تھا، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو نہیں کیا، رینیو نہیں کیا، میں نے کہا آج کل کرتا ہوں، اس کا نام ہے pazir.com، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا اس کے جہاں سے میں نے بائی کیا تھا، اس نے اس کو جو ہے نا پبلک کے لیے اویلیبل نہیں کیا، ابھی اس کی قیمت آپ دیکھیں کتنی انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ 2000 اور کچھ جو ہے نا اس کی ہوئی، اور یہ میں نے کتنا $10 کا بائی کیا تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، ان کے بھی ایسے ڈومین مس ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا ڈومین مس نہ ہونے دیں، ایڈیشنلی آپ بائی کر لیں۔ میں جو ڈومین میں نے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے بہت دیر چلانا ہے، تو میں کم سے کم 5 سال کے لیے اس کو بائی کرتا ہوں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، فار ایگزامپل PHP، اس کی ایکسپائری آپ دیکھیں یہاں پہ، اس کو کب کریٹ کیا تھا؟ اکتوبر 5 2013 میں اس کو لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو اس کی ایکسپائری آئے گی، وہ آئے گی 2021 کے اندر، اکتوبر 5 کے اندر۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تو یہ ڈومین بہت پرانا ہے، تقریباً کتنے سال ہو گئے، 7، اور ابھی ہم 2020 میں، تقریباً 7 سال پرانا ہے phptravels.com، یہ جو ڈومین ہے۔ تو اس کو میں نے 5 سال کے لیے جو ہے نا وہ کیا تھا، فرسٹ ٹائم بائی کیا تھا۔ تو اسی طرح سے جو ڈومین آپ کو پتا ہے، آپ نے بہت لانگ رن میں اس کے ساتھ کام کرنا ہے، اور بہت آپ کو پتا ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی ہونی ہے، بزنس آپ کا اس میں فائدہ بھی آپ کو ہوگا، اس کو کبھی بھی سال کے لیے نہ بائی کریں، اس کو کم سے کم 5 سال کے لیے بائی کریں، ٹھیک ہے۔ میکسیمم کتنا بل بن جائے گا؟ 4000 5000 روپے، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ 4000 5000 روپے آپ کے 5 سال آپ کے بچا دے گا، اور یہ 5 سال آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی اس بات کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈومین کو آپ جو ہے نا پروٹیکٹ کریں اس طرح سے۔
میں نے ایس ایس ایل کے بارے میں جاننے کے بعد اپنی گورنمنٹ کی ویب چیک کی، اس میں ناٹ سیکیور لکھا آیا، لاک نہیں آیا۔ اچھا پہلے تو وہ مجھے ویب سائٹ سینڈ کریں۔ نارملی ویب سائٹ جتنی بھی گورنمنٹس کی ہیں ان کے اندر ایس ایس ایل ہے، لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ جب ایس ایس ایل انسٹال بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ریڈائریکشن لگانی ہوتی ہے۔ ریڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک عام ویب سائٹ فار ایگزامپل اوپن ہوتی ہے، میں جیسے کہ اس کو اوپن کرتا ہوں ایچ ٹی ٹی پی میں، یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس، اگر میں ایس ہٹا دوں اور اس کو میں انٹر کروں، اب آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ناٹ سیکیور۔ یہ ویب پیج سیکیور نہیں ہے۔ سیکیور اس لیے نہیں ہے کہ جو ایس ایس ایل ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی ایس پر چلتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو نا فورس کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ویب سائٹ آپ نے سینڈ کی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، hit.government۔ اچھا اب یہاں پہ آ رہا ہے ناٹ سیکیور۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ایچ ٹی ٹی پی ایس میں۔ ہاں جی، تو انہوں نے بالکل بائی ہی نہیں کیا ہوا، یہ یہاں پہ دیکھ لیں ایچ ٹی ٹی پی میں یہ بول رہے پرائیویٹ نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات یہ درست ہے، لیکن جو زیادہ تر ویب سائٹس انہوں نے بائی کی ہوتے ریڈائریکشن نہیں لگائی ہوتی۔ تو اب اگر ہم آ جاتے ہیں میری ویب سائٹ کے اوپر اور اس کو ہم اگر ایچ ٹی ٹی پی ایس کے ساتھ اوپن کرتے تو آپ دیکھیں گے تالا بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ بالکل سیکیور ویب سائٹ ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو ریڈائریکشن لگانی بہت ضروری ہے۔ ریڈائریکشن کے لیے آپ کو ایچ ٹی ایکسیس فائل لکھنی پڑتی ہے، جیسے کہ ہر پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ ڈاٹ ایچ ٹی ایکسیس ایک فائل ہے۔ اس فائل کے اندر آپ نے یہ آپ کے مین روٹ کے اوپر یہ فائل پڑی ہوتی ہے۔ اس کو بھی ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے ڈیپلی کہ ایچ ٹی ایکسیس کس طرح سے آپ ریڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمپلی آپ نے کچھ کوڈ لکھنا ہوتا ہے جس سے یہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس پہ، اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی ایس مطلب ایس ایس ایل کے ساتھ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم پورا ہو گیا۔ اب مزید کسی کا ایک دو سوال ہیں تو بتا دیں، ورنہ پھر ہم کلوز کرتے ہیں آج کے لیے۔ جی ایس ایس ایل بالکل پیسے لگتے ہیں، یہ مفت میں نہیں ملتا۔ اور اگین میں یہ بھی بتا دوں، میرے کیس میں جو میں ایس ایس ایل بائی کرتا ہوں وہ ہے یہ کمپنی SSLs.com۔ یہاں پہ آپ کو بہت سستا ایس ایس ایل ملتا ہے۔ ایک سال کا آپ کو، اگر آپ 3 سال کا اکٹھا لیتے ہیں تو $3 کا $4 کا مل جاتا ہے، تقریباً $3.5 کا تقریباً پڑتا ہے آپ کو، کوئی 700-800 روپے بنیں گے میکسیمم۔ تو وہ آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں، پھر اپنی ویب سائٹ پہ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے وہ ویڈیو آلریڈی بنایا ہوا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لینا۔ اور یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ ساری ویب سائٹس کو ہم نے دیکھا، اور آج ہم نے ڈومین، ویب ہوسٹنگ، اور اس کے بعد ایس ایس ایل، ان سب چیزوں کو آج ہم نے پڑھا۔ آئی ہوپ کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈومین، ایس ایس ایل اور ہوسٹنگ وغیرہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے ویب سائٹ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ سو 6:05 بھی ہو گئے، ٹائم بھی ہمارا اوور ہو گیا۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے آج جوائن کیا اور کافی مزے کے سوالات بھی تھے۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ جو ہے نا ہماری جو کلاس ہوگی اس میں کچھ اور چیزیں پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ تو مغرب میں نماز اور دعا جو ہے نا مس مت کیجیے گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔